यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फ़जल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल दिल की गहराइयों से बेटर टुगेदर में आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जी नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईद पेंतिकोस्त है, रूहुल कुद्दस की नज़ूल का आज दिन है, आज ईद है रूहुल कुद्दस की। तो हम आप सबको दिल की गहराइयों से आज ईद पेंतिकोस्त मुबारक कहते हैं। और जिन प्यारे बहन भाइयों को रूहुल कुद्दस इनाम में मिल चुका है उनके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और जो प्यारे बहन भाई अभी रूहुल कुद्दस से वाकिफ़ नहीं हैं, आज मेरा ईमान है कि खुदा के ज़िंदा पाक कलाम को सुनने के बाद वो भी पाक रूह की कुव्वत से भरेंगे। और वो भी अभी जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो भी आज अपने आप को तैयार करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में बपतिस्मे की क्या अहमियत है। और उसके बाद रूहुल कुद्दस जो इनाम में मिलता है, जो हमारा दूसरा मददगार है, वो हमारी ज़िंदगियों के लिए कितना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक रूहुल कुद्दस जो है हर शख्स के लिए, हर ईमानदार के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जब तक तुम्हें रूहुल कुद्दस का लिबास ना मिले तब तक ठहरे रहना। इसका मतलब दुआ करते रहना, मांगते रहना, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना, और जब तुम्हें मिल जाए तो तब तुम कुव्वत का लिबास पाकर निकलना और इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओगे। आमीन, प्रेज गॉड। और पास्टर साहब, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह की मसलूबियत हुई और यीशु मसीह की मसलूबियत के बाद जब तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर और दीगर लोगों पर वो जाहिर होते रहे। जी बिल्कुल। और 40 दिन के बाद हम अमाल की किताब में देखते हैं, 40 दिन के बाद जब यीशु मसीह ने आसमान पर उठाया जाना था तो अपने शागिर्दों से वो गुफ्तगू करके गया और अपने शागिर्दों को वो बता कर गया। और मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले अपने व्यूवर्स को कि ईद पेंतिकोस्त का मतलब क्या है। मेरे जीजो, पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां, यानी कि 50वां दिन। यीशु मसीह की मसलूबियत के 50वें दिन हमें क्या मिला? पाक रूह इनाम में मिला, इसलिए हम इसको कहते हैं ईद पेंतिकोस्त। और इसको हम रूहुल कुद्दस की ईद भी कहते हैं। और ये हमारे लिए कोई आम दिन नहीं होता पास्टर साहब, ये बहुत बड़ी हमारे लिए ईद होती है, क्योंकि इस दिन चर्च की भी बुनियाद पड़ी। जी बिल्कुल ऐसे चर्च की बुनियाद रखी गई, रूहुल कुद्दस इनाम में मिला, हमारे लिए कितने रास्ते खुदा ने खोल दिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होता है। आमीन, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल पास्टर साहब, आज हम खुदा के जिंदा पाक कलाम में से अपने व्यूवर्स को बताएंगे कि कब और किस दिन पाक रूह शागिर्दों पर और उस जमायत पर जो उस वक्त बाला खाना में मौजूद थी, जो 120 की जमायत थी, उन पर पाक रूह नाजिल हुआ। हम देखेंगे रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और पहली आयत से लेकर हम फॉलोइंग पढ़ेंगे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोले की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे, जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की खास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। पास्टर साहब, इससे पहले कि हम इस पैसेज को जो हमने पढ़ा है हम इसकी तफसीर में जाएं, हम इस पर गुफ्तगू करें, मैं चाहूँगी कि हम अमाल की किताब उसके पहले बाब ही की कुछ आयात जो हैं वो अपने व्यूवर्स के सामने पढ़ेंगे। जी। 3 आयत की हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। चनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहा है कि अभी तुम यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि उस वादे के मुंतज़िर रहो जो वादा तुम मुझसे सुन चुके हो। जी बिल्कुल। और वो वादा क्या था? वो पाक रूह का वादा था। और यीशु मसीह अभी, क्योंकि उनको कुव्वत का लिबास नहीं मिला, यीशु मसीह उनको कह रहा है कि अभी तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। और अगर हम 8वीं आयत में देखें तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया
اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس قوت کا لباس نہیں ہے، جب تک ان کے پاس پاک روح نہیں ہے، یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے ان کو یہ تاکید کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ تم یروشلم میں ہی ٹھہرے رہو۔ اور ساتھ ہی 8ویں آیت میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جب تم قوت کا لباس پاؤ گے تو پھر تم صرف یروشلم میں نہیں بلکہ سامریہ میں، یہودیہ میں، بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ بنو گے۔ جی بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے۔ یسوع مسیح جب انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹھہرو اور دعا مانگو اور روح القدس جب تمہیں ملے گا، تو پھر وہاں کے 3 علاقوں کا ذکر ہے۔ بالکل 3 علاقوں میں، یعنی جس ملک میں تم رہتے ہو پہلے وہاں پر خوشخبری دو، بالکل پہلے وہاں پر خوشخبری کا، انجیل کا پیغام دو، اور اس کے بعد پھر دوسری دنیا جو ہے پوری دنیا میں چھا جاؤ، پوری دنیا میں کام کرو، اور جب تک تمہیں پاک روح نہ ملے ٹھہرے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بات ہو رہی ہے 40 دن جو ہے یسوع مسیح ان کے ساتھ رہے اور ان کو جو ہے گاہے بگاہے ان کی رہنمائی کرتے رہے، اور یسوع مسیح کے جانے کے بعد جو ہے یہ مسلسل دعا مانگتے رہے، اور یہ پہلی کلیسیا ہے، یہ پہلی جماعت ہے مسیح جنہوں نے پاک روح کو حاصل کیا، اور پہلے ہی دن روح القدس سے جب یہ بھر گیا۔ پہلے پطرس کمزور تھا، بولنے سے ڈرتا تھا، انکار کرتا تھا مسیح کا، لیکن جب پاک روح سے بھر گیا، قوت کا لباس مل گیا، تو جب یہ پہلی بار کھڑا ہوا اور مجمع سے بات کی، تو اسی دن جو ہے 3000 لوگ جو ہیں وہ مسیح یسوع پر ایمان لے آئے۔ پہلے جو ایماندار تھے ان کی جماعت جو تھی وہ 120 لوگوں کی تھی، اور 120 لوگوں میں ایک ہی دن کلام سن کر 3000 لوگ شامل ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے۔ جی بالکل، اور اس طرح ایمانداروں کی جو ہے وہ تعداد بڑھتی گئی، یعنی وہ ایماندار جو یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے تھے، جو یسوع مسیح کے کلام پر عمل کر رہے تھے، اور جس طرح یسوع مسیح نے ان کی رہنمائی کی، انہیں سکھایا، وہ اسی طرح عمل کر کے بڑھتے گئے اور بہتوں کے لیے نجات کا، قوت کا سبب بنے۔ جی پاسٹر صاحب، ابھی آپ نے بہت اچھی بات کہی پطرس کے بارے میں کہ پطرس جب پاک روح سے معمور نہیں تھا جی تب اس نے یسوع مسیح کا انکار کیا، جی 3 بار انکار کیا، اور جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست والے دن جب پطرس اس جماعت میں تھا، پطرس بھی روح القدس سے بھر گیا، وہاں پر جتنی جماعت تھی سب کو آگ کے سے شعلے کی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ہر ایک پر آ ٹھہری، اور جب سب کو یہ فیل ہونے لگا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، ان کو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے علاقے کی بولی بول رہے ہیں، اور بعض ان میں آپس میں لوگ جو ہے نا بڑبڑانے لگے کہ یہ ساری جماعت جو ہے وہ نشے میں ہے۔ جی تو پھر پطرس نے ہم دیکھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر واز پیش کیا۔ جی اگر ہم 14ویں آیت دیکھیں، دوسرے باب کی 14ویں آیت سے یہاں پر پطرس کا واز شروع ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، تو 14ویں آیت سے لے کر پطرس آگے جب واز جیسے جیسے کرتا گیا، جیسے جیسے وہ یسوع مسیح کے بارے میں بتاتا گیا، اور یہ بتاتا گیا کہ میں خود واقف ہوں، میں خود گواہ ہوں اس کی مصلوبیت کا، میں خود گواہ ہوں اس کے جی اٹھنے کا، اور جب یہ ساری باتیں، اور پھر ان کو پرانے عہد میں سے وہ حوالہ جات بھی بتا کر ان کو بیان کر رہا تھا یسوع مسیح کے بارے میں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں 40ویں آیت میں، دوسرے باب کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ ٹیڑھی قوم سے یعنی کہ جو مسیح کا انکار کر رہے تھے۔ پطرس نے کہا کہ یہ جو مسیح کا انکار کرتے ہیں اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، اس قوم سے بچاؤ۔ اور لکھا ہے کہ پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئی، یعنی کہ 3000 آدمیوں کو زندگی مل گئی، 3000 آدمیوں کو نئی زندگی مل گئی۔ اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں پاسٹر صاحب ذرا پرانے عہد نامہ میں دیکھیں، جب خدا نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا، اور خدا نے موسیٰ کو جب 10 احکام دینے تھے، موسیٰ کو خدا نے پتھر کی 2 لوہیں دینی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کو پہاڑ پر دیر ہو گئی اور تمام بنی اسرائیل جو تھی وہ گھبرا گئی، بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں موسیٰ نے واپس آنا ہے یا نہیں، تو وہ ہارون کو تنگ کرنے لگے، بلکہ بہت سارے تو یہ کہتے تھے کہ شاید وہ مر گیا ہے، تو وہ ہارون کو تنگ کرنے لگے، موسیٰ کے بھائی کو، اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں موسیٰ نے ہمارے پاس واپس آنا ہے یا نہیں۔
तो तुम क्या करो, हमारे लिए बछड़ा बनाओ। और जब हारून ने उनसे तंग आकर औरतों के जेवर लिए और उसने उससे बछड़ा तैयार किया, तो जब मूसा नीचे आया, हम देखते हैं खरूज की किताब 32वें बाब में, और उसकी अगर हम देखें 19वीं आयत, तो वहाँ पर लिखा है कि जब मूसा लोहे लेकर नीचे आया और आगे उसने आकर देखा कि उन्होंने बछड़ा तैयार किया हुआ है और वो लोहे मूसा के हाथ में है, जब वो नीचे आया तो लिखा लश्करगाह के नज़दीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गज़ब भड़का और उसने उन लोहों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और अगली आयतों में अगर हम देखें, वहाँ पर मूसा ने बनी लावी से कहा कि जो जो खुदा को कबूल करता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है, वो मेरे पास आकर खड़ा हो जाए। और जिसने खुदा को कबूल कर लिया वो मूसा के पीछे आकर खड़े हो गए, और जिन्होंने कबूल नहीं किया वो मर गए। और लिखा है जो मर गए उनकी तादाद कितनी थी, 28वीं आयत में लिखा है, और बनी लावी ने मूसा के कहने के मुआफिक अमल किया, चुनाचे उस दिन लोगों में से करीबन 3000 मर्द खेत आए। जी। हम देखते हैं पास्टर साहब खरूज की किताब में कि जिन लोगों ने खुदा का इनकार किया 3000 वो सारे के सारे मर गए। और नए अहदनामा में हम देखते हैं कि पतरस ने जब वास किया, तो जब उन्होंने यस्सु को कबूल किया तो 3000 आदमियों को क्या मिल रहा है, जिंदगी मिल रही है, वो बच रहे हैं। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम खुदा को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो फिर जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तो फिर जो उसका वादा है कि तुम पाक रूह जो है वो कुव्वत जो है इनाम में पाओगे, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो अपने वादे के मुताबिक हमें वो गिफ्ट से नवाजता है। जी बिल्कुल। इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि मूसा का कोई प्लान नहीं था कि वो अभी खुदा की हजूरी से निकले या खुदा से जो है वो अलग हो। वो चाहता था कि अभी खुदा की हजूरी में रहे, लेकिन वहाँ पर खुदा जो है मूसा को कहता है कि जाके नीचे देख के लोग क्या कर रहे हैं, और खुदा वहाँ पर मूसा को भेजता है कि उनकी तरबियत करे, उनको बताए, जो मेरे पैगाम हैं, जो मेरी बातें हैं उनको सुनाएं। लेकिन जितनों ने सुनी, कबूल की, वो तो मूसा के करीब आ गए, लेकिन जितनों ने नहीं मानी वो दूर ही रहे, और उसी दिन जो है 3000 लोग मर गए। और यहाँ पर भी एक बड़ी भीड़ है, और इस भीड़ में यीशु मसीह शागिर्दों को कहता है कि जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा, रूह कुदस से भर जाओगे, तब तुम निकलना। और जब रूह कुदस से भर गए शागिर्द और पतरस बोला, तो 3000 लोग जो हैं उन्होंने कबूल किया और यीशु के पास आ गए। और बहुत सारे अभी भी जो दूर थे, पतरस उनके लिए भी शिफायत कर रहा था, और उन पर भी काम उन्होंने आगे मजीद शागिर्दों ने किया। और आज भी खुदा जो है वो अपने खादमों को भेजता है, कलीसियाओं में भेजता है, ख़ानदानों में भेजता है। इसलिए भेजता है कि ताकि उसका पैगाम, उसका कलाम सुनाया जाए और लोग बच जाएं, वो खुदा की हजूरी में आ जाएं जो दूर हैं, और जो कबूल कर लेते हैं वो तो खुदा के नज़दीक आ जाते हैं। तो आज का दिन जो है ये बड़ा बाबरकत है। बाज़ तो आज के दिन को भी रूटीन से गुजार रहे हैं, चर्च नहीं गए या इबादत नहीं करते, या कलाम सुनने के जो है वो उनके अंदर शऊर नहीं है, उनके अंदर जो है प्यास नहीं है, तड़प नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो खुदा की हजूरी में आएगा, जो खुदा के कलाम पर ध्यान देगा, वो ज़िंदगी पाएगा, वो बरकत पाएगा। अगर हम यूहन्ना की अंजील जो है उसमें से पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हमें यीशु मसीह जो है वो शागिर्दों को समझाते हुए नज़र आते हैं। और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 14वां बाब और 17वीं आयत में हम देखें, तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है बताते हैं कि दुनिया पाक रूह को हासिल नहीं कर सकती, वही हासिल करेंगे जो यीशु की बातों पर, यीशु की तालीम पर अमल करते हैं, जो यकीन करते हैं कि यीशु मसीह ने। और यहाँ पर यीशु मसीह ने पाक रूह का जिक्र किया है कि पाक रूह तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है। और पाक रूह सिर्फ जो है वो अंदर से प्रोटेक्शन नहीं करता, बाहर से भी हमें संभालता है। और पाक रूह जो है ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि ये जो है एक कुव्वत है, एक पावर है, डिवाइन पावर है। बिल्कुल। और जो हमें दलेर बनाता है, जो हमारे अंदर रहकर हमें अंदर से महफूज रखता है। और फिर पाक रूह जो है, जो बातें हम भूल जाते हैं कलाम की,
جو وعدے کلام کے ہم بھول جاتے ہیں، پاک روح جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے، پاک روح جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس جگہ پر، کس موقع پر، کس جو ہے جماعت میں ہم نے کون سی بات کرنی ہے، اور وہ لوگوں کے لیے کس طرح فائدہ مند ہوگی، باعث برکت ہوگی۔ اور پاک روح ہمارے لیے بڑا خاص ہے۔ اور ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نجات پا لیتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، لیکن وہ یہ شفاعت نہیں کرتے، وہ دعا میں اس مقصد کے لیے نہیں ٹھہرتے کہ خداوند تو ہمیں پاک روح دے، ہم پاک روح سے بھر جائیں، ہم پاک روح کی طاقت سے بھر جائیں، اور ہمیں قوت کا لباس ملے تاکہ ہمارے اندر دلیری آئے، اور دلیری سے ہم جو ہے وہ سچی اور بابرکت باتیں جو یسوع مسیح نے کہی وہ ہم دوسروں کو سنا سکیں۔ بالکل، بے شک۔ اور پاسٹر صاحب خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پاک روح ہمارا اچھا مددگار ہے اور ہمارے لیے آہیں بھر بھر کر شفایت کرتا ہے۔ اور جب ہم تاریکی میں ہوتے ہیں، جب ہم مایوسی میں ہوتے ہیں، جب ہم نا امیدی میں ہوتے ہیں، تو خدا کا پاک روح ہی اس وقت ہمیں سنبھالتا ہے، خدا کا پاک روح ہی ہمیں قوت دیتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کا پاک روح ہمیں خدا سے ملاتا ہے۔ بے شک ہم خدا سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پاک روح سے بھر جاتے ہیں تو پھر ہم غیر زبانیں بولنے لگ جاتے ہیں اور خدا سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں خدا کی بہت شکر گزاری کرتی ہوں۔ اور پاک روح ہماری روحانی ترقی کے لیے ہمیں دیا گیا ہے، جسمانی ترقی کے لیے بھی اور روحانی ترقی کے لیے بھی پاک روح دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے پاسٹر صاحب، ایک بہن میسیج سنا رہی تھی اور وہ میسیج کے دوران اس نے کہا کہ اگر مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں نے کھانے میں آج کیا بنانا ہے تو میں پاک روح سے پوچھتی ہوں۔ تو اس وقت میں نہیں بولی کیونکہ وہ میسیج سنا رہی تھی اور میں ماحول کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جیسے ہی بہن نے میسیج سنایا، چرچ ختم ہوا، میں اس کو سائڈ پر لے کر گئی اور میں نے اس سے کہا کہ بہن کیا آپ واقعی پاک روح کی قدرت سے واقف ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں واقف ہوں۔ میں کہا اگر آپ واقف ہوتی تو آپ ایسی بات نہ کرتی کہ سبزی بھی پکانی ہے تو وہ بھی پاک روح سے پوچھنا ہے۔ پاک روح ہمیں دیا گیا ہے ہماری روحانی ترقی کے لیے، بالکل ایسی ہے، ڈیوائن کاموں کے لیے۔ کھانا ہم نے کیا بنانا ہے، ہم نے پہننا کیا ہے، اوڑھنا کیا ہے، اس کے لیے خدا نے ہمیں حکمت دی ہوئی ہے۔ یہی بات میں نے اس بہن سے کہی کہ بہن ان کاموں کے لیے خدا نے ہمیں ایک علیحدہ حکمت دی ہوئی ہے، ہمارا ذہن خدا نے بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کھانا، کیا پکانا ہے۔ پاک روح سے ان باتوں کا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پاک روح سے ہم نے پوچھنا ہے کہ ہم نے خدا کے اگر رستے پر چلنا ہے، ہمارا رستہ کون سا ہے، ہم نے کس طرف جانا ہے، ہم نے خدا سے کیسے ملاقات کرنی ہے۔ تو ڈیوائن پاور جو ہے وہ پاک روح ہمیں مہیا کرتا ہے۔ جی بالکل، بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے۔ پاک روح آپ کو خطرے سے بچاتا ہے، بالکل۔ پاک روح آپ کے لیے جو بری پلاننگ بن رہی ہے، برے منصوبے بن رہے ہیں، پاک روح جو ہے وہ آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ اور پاک روح ہمیشہ آپ کی جو ہے وہ روحانی ترقی کے لیے، کلام پاک میں پاک روح شاگردوں کے ساتھ رہا، آگے کلیسیا میں پاک روح نے کام کیا، تو پاک روح نے ہمیشہ جو ہے وہ رسولوں کی زندگی میں بھی روحانی طور پہ کام کیا ہے، اور پاک روح نے اگر کلیسیا میں بھی کام کیا ہے تو وہ جس جگہ پر ہمیں پاک روح نظر آتا ہے اور اس کی خدمت، اس کا کام نظر آتا ہے پاک روح کا، وہ روحانی ترقی کے لیے، انسان کی روحانی ترقی کے لیے۔ اور ایک بات اور، انسان جو ہے بہت ساری اپنے کاموں کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے، ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ جو ہے دعا کم مانگتا ہے، اس کو ٹائم کم ملتا ہے، دعا میں کم وقت گزارتا ہے۔ اور پاک روح کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ جس کو وہ ملا ہوتا ہے اس کے لیے وہ شفاعت کرتا ہے، اور پھر انسان بعض جگہوں پہ آنسو بہا کے دعا نہیں مانگتا، لیکن پاک روح کے لیے، جی بالکل، پاک روح کے لیے یہ لکھا ہوا ہے کہ پاک روح جو ہے وہ آہیں بھر بھر کے شفاعت کرتا ہے، وہ شفاعت کرتا ہے ہماری روحانی ترقی کے لیے، تاکہ ہم روحانی طور پہ، اور پھر پاک روح جو ہے وہ روحانی نعمتیں دیتا ہے، پاک روح جو ہے وہ روحانی نعمتوں سے ہمیں بھرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کس طرح ہم اچھے طریقے سے کلام سنا سکتے ہیں، کس طرح جو ہے ہم شفاعت کریں گے تو لوگ شفا پائیں گے، کس طرح ہم روحانی طور پہ لوگوں کی اچھی رہنمائی تربیت کر سکتے ہیں، کس طرح جسمانی کمزوریاں جو ہیں ان پہ ہم فاتح ہو سکتے ہیں۔ پاسٹر صاحب بہت اچھا آپ بتا رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ پاک روح کا بہت ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، بعض باتیں ان کے اپنے خیالات کی ہوتی ہیں، ان کی اپنی من پسند جو بات ہوتی ہے وہ کہنے کے لیے وہ پاک روح کا استعمال کرتے ہیں، مجھے خدا کا پاک روح یہ گائیڈ کر رہا ہے۔
اور وہ نہ میں پاک روح، سمجھ سوری، وہ پاک روح سے نہ واقف ہی نہیں ہے، واقف ہی نہیں ہے۔ پاک روح کی نعمتیں، پاک روح کے کاموں سے وہ واقف نہیں لوگ، اسی لیے اپنے خیالات جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاک روح نے ہماری رہنمائی پاک کی روح ہے۔ تو کبھی غلط گائیڈ کرتا ہی جی نہیں، وہ بالکل ہمارا ایسے ہے ہی مددگار، وہ ہمارا ہے ہی گائیڈر، وہ ہمارا ہے ہی قیادت کرنے والا، جی بالکل، وہ ہے ہی ہمیں سنبھالنے والا، وہ ہے ہی ہمیں تاریکی سے نکالنے والا۔ اگر ہم غلط ٹریک پر چل رہے ہیں تو سیدھی ٹریک پر لے کر آنے والا ہی پاک روح ہے۔ جی بالکل تو ایسے بہت سے لوگ پاک روح کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنے خیالات کو پاک روح کا روپ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح مجھے یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ تو جتنے پیارے بہن بھائی اپنی من پسند باتیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے کہ میں پاک روح گائیڈ کر رہا ہے، تو برائے مہربانی آپ خدا سے ڈریے، آپ توبہ کر لیجئے، پاک روح کو آپ موقع دے کہ واقعی آپ کی زندگی میں کام کرے۔ پاک روح کے بغیر آپ خالی ہیں۔ اور بہت سے بہن بھائی اس وقت ایسے ہیں پاسٹر صاحب جنہوں نے مسیح کو قبول کر لیا ہوا ہے لیکن وہ بپتسمہ نہیں لیتے، وہ بپتسمے کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک رسم ہے، اس کو لینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن میں ویورز آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اس کے بعد بپتسمہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ بپتسمہ علامت ہوتا ہے اس بات کی کہ آپ نے یسوع کو قبول کر لیا ہے۔ بے شک بپتسمے کے اندر نجات نہیں ہے، یہ ہم بھی تعلیم دیتے ہیں، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ نجات صرف یسوع مسیح میں ہے، نجات صرف یسوع کو قبول کرنے سے ملتی ہے، نجات صرف یسوع کے پیچھے چلنے سے ملتی ہے۔ لیکن جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں تو آپ پھر جو ہے وہ یسوع کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بپتسمہ ایک سائن ہوتا ہے کہ اب آپ یسوع کی جماعت میں شامل ہو گئے ہیں، اور بپتسمے کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، وہ بہت ہی خاص ہوتا ہے۔ وہ دن جس کو آج ہم بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ ہے پاک روح۔ بپتسمے کے بعد آپ کو پاک روح ملتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی گواہی تو آپ کو بائبل میں ہی مل جاتی ہے پاسٹر صاحب۔ جب یسوع سے نے بپتسمہ لیا اور لکھا ہے کہ جب وہ پانی میں اترا اور جب وہ اوپر آیا، جیسے ہی وہ اوپر آیا اس نے پاک روح کبوتر کی مانند اپنے اوپر ٹھہرتا ہوا دیکھا۔ جی تو بالکل، یسوع مسیح کے اوپر بھی پاک روح ٹھہرا بپتسمے کے بعد، اور اب لوگ بپتسمہ پاک روح تو مانگتے ہیں، یسوع کو قبول کرنے کے بعد کہی جاتے ہیں کہ ہم پاک روح سے بھر جائیں، پاک روح سے بھر جائیں، لیکن یسوع کو قبول کرنے کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ پاک روح ملنے کا نہیں ہوتا، وہ بپتسمے کا ہوتا ہے، اور اس کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ جی 2 پوائنٹ جو ہیں وہ بہت ضروری ہے یسوع کے خاندان میں شامل ہونے کے لیے۔ یسوع کے خاندان میں آنے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں یسوع پر ایمان لے آیا ہوں، میں یسوع کی تعلیم پر ایمان لے آیا ہوں، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پانی کا بپتسمہ لے۔ بالکل دوسرا سٹیپ وہ یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے جی کہ میں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا، میں ایماندار بن گیا ہوں، روح القدس کا بپتسمہ ضروری ہے، ضروری ہے، ٹھیک بالکل بہت ضروری۔ اور لازماً نہیں کہ آپ جو ہیں غیر زبانیں بولیں تو تبھی پتہ چلے گا کہ آپ روح القدس سے ممور ہو گئے ہیں، پاک روح سے آپ بھر گئے، نہیں۔ پاک روح اگر آپ کے اندر آ گیا ہے تو آپ دوسروں کو اچھے طریقے سے تربیت کرنے والے بن جاتے ہیں، آپ اچھے سے کلام کو سمجھ جاتے ہیں اور سمجھانے والے بن جاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غصے سے بھرے رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کو معاف بھی نہیں کرتے، لیکن جب وہ مسیح کو قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اگر ان کو غیر زبان نہیں ملتی، لیکن اگر پہلے ان کے اندر نامعافی کی اسپرٹ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ معاف کرنے لگ جاتے ہیں، تو اٹس مین کہ پاک روح ان کے اندر آ گیا ہے۔ اگر وہ پہلے غصے میں رہتے ہیں تو جب یسوع کو قبول کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد ان کا غصہ پہلے جیسا نہیں رہ گیا، تو اٹس مین کہ پاک روح ان کے اندر کام کر رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم غیر زبان بولیں گے تو یہی پاک روح ہے، بلکہ اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں، آپ کسی کو معاف کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کے اندر برداشت آ گئی ہے، آپ دن بہ دن اچھے کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، آپ یسوع کو فالوور بن گئے ہیں، یسوع کی پریچنگ کرنے لگ گئے ہیں، یسوع کی تعلیم لوگوں میں پھیلانے لگ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاک روح سے بھر گئے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ غیر زبان بولیں، آپ غیر زبان کو ہی پاک روح سمجھتے ہیں، تو آپ دعا مانگ لیں، آپ خدا سے کہیں کہ خدا مجھے غیر زبان بولنے کی قوت دے، جی اور بالکل، اس کے ساتھ ساتھ غیر زبانیں بولنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا ضرور کیا کرے کہ خدا ان زبانوں کا ترجمہ کرنے کی بھی نعمت عطا کرے، اور ترجمہ بھی آپ کرے، غیر زبانیں بھی بولیں، اور خدا سے نبوت کے لیے بھی دعا کیا کرے، کیونکہ پاسٹر صاحب ایک کمپلیٹ چرچ تب ہی بنتا ہے جب اس چرچ میں پریچر بھی موجود ہو، اس میں ٹیچر بھی موجود ہو، اس میں غیر زبانیں بولنے والے بھی ہوں، زبانوں کا ترجمہ کرنے والے بھی ہوں، اور اس میں نبوت کرنے والے بھی ہوں۔ جی جب یہ سارے
فرد ایک چرچ میں موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک کمپلیٹ اور ہیلدی چرچ ہوتا جی ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ کلیسیا جو ہے وہ کبھی ڈگمگاتی نہیں, وہ کلیسیا کبھی ڈاواڈول نہیں ہوتی, وہ کلیسیا کبھی ابلیس کے بتائے ہوئے رستوں پر نہیں چلتی, بلکہ وہ پاک روح کے مطابق چلتی ہے. آمین. بالکل بڑی اچھی آپ نے بات کہی. آخر میں ایک بات کہوں گا, کلام پاک میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاک روح نے کہا ہوگا کہ بھی یہ نہ کھانا, بالکل یہ پکانا. پاک روح اکثر لوگ جو ہے سٹیج میں انجانے میں اپنے خیالات جو ہیں سٹیج پہ کھڑے ہو کے یا کلیسیا میں یا اپنے گھر میں کہہ دیتے ہیں جی پاک روح نے میری رہنمائی کی ہے, پاک روح یہ چاہتا ہے میں یہ کروں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے وہ اپنے خیالات ہوتے ہیں. پاک روح ہمیشہ روحانی ترقی کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے, ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے, ہمیشہ کلیسیا کی روحانی ترقی کے لیے ہمیشہ آپ کو جو ہے ایک بھید, ایک خوبصورت بات دے گا جو آپ بیان کریں گے تو اس میں بہتوں کی ترقی ہوگی, بہتے برکت پائیں گے. پاک روح کبھی بھی آپ کو ایسی باتیں جس سے لوگ جو ہیں ہنسی مذاق اڑائیں یا مسکرائیں یا کہکے لگائیں, پاک روح کبھی ایسی بات نہیں کرتا. اگر کسی کو پاک روح کے بارے میں جاننا ہے تو وہ اچھے طریقے سے نئے عہد نامہ کی جو ہے وہ سٹڈی کرے اور آپ برکت پائیں گے. آپ کو پتہ چلے گا کہ پاک روح کے کون سے کام ہیں جو وہ ایک انسان کے اندر, ایک چرچ کے اندر, ایک کلیسیا کے اندر کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے. پاک روح کی آپ ڈیٹیل جان سکتے ہیں. تو آج کا دن آپ سب کو بہت بہت میری طرف سے مبارک ہو اور خداوند آپ سب کو برکت دے. جی پاسٹر صاحب بہت اچھا آپ نے کہا. میں بھی جاتے جاتے بس چند سیکنڈ میں اپنے ویورز کو یہی کہوں گی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاک روح نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اور اس سے آپ کی خود کی بھی ترقی نہیں ہو رہی اور سننے والوں کی بھی ترقی نہیں ہو رہی, تو پھر آپ سمجھ جایا کریں کہ یہ پاک روح کی طرف سے نہیں ہے. وہ بات جس میں آپ اپنی ترقی, اپنی قوت, اپنے اندر ایک علیحدہ سی ڈیوائن پاور فیل کریں اور آپ کی بات سن کر کلیسیا بھی برکت پائے, پھر آپ سمجھے کہ واقعی پاک روح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. تو پاک روح کو آپ سارے موقع دیں اپنے اندر کام کرنے کا, اپنے ساتھ کام کرنے کا, خدا سے گفتگو کرنے کا. تو میرے عزیزو, میرا ایمان ہے کہ آج کی گفتگو سے, آج کے زندہ پاک کلام سے آپ نے برکت پائی ہوگی. جتنے پیارے بہن بھائی بپتسمہ ابھی تک نہیں لیا تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ ہاروسٹ گوسپل چرچ 30 تاریخ کو آئیں اور ہماری ٹیم سے آپ رابطہ کریں. 38S بلاک میں آپ آئیں. اگر آپ بپتسمہ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بپتسمہ دیں گے. ہماری ٹیم یہاں پر موجود ہیں. خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل, سسٹر میوش عمران یہاں پر ہوں گی. آپ بپتسمہ لیں اور میرا ایمان ہے کہ اس کے بعد آپ روح القدس انعام میں پائیں گے. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن. فضل ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر. May God bless you all.